वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। आज हम ज़रा प्रोग्राम से पहले कोई एक अलग ही एनर्जी थी, कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर छाई हुई होती हैं, उसके बाद वो नेशनल मीडिया की जीनत बन जाते हैं। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं बस कुछ भी क्लिक कर जाए हमारे नाज़रीन को और वो फिर एकदम से फेमस हो जाते हैं, चाहे वो कोई बहुत बड़ा कारनामा ना कर रहे हो, लेकिन ये कि बस उनकी वो कोई ऐसी यूनिक चीज होती है जो कि बस छू जाती है। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ी सदियां गुजर जाती हैं, वो उस जगह को जो है वो अचीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, आपने कोई एक ऐसी चीज कर दी जो आवाम को पसंद आ जाए, कोई ऐसी चीज जो जरा सी मुनफरिद हो, काम वही होता है, अंदाज मुनफरिद। ग्रैंड ऑपरेशन का मैं बहुत जिक्र सुन रही हूँ, क्या है ये ग्रैंड ऑपरेशन? एक साहब हैं ग्रैंड ऑपरेशन वाले, वो बहुत जल्द हमारे इस स्टूडियो के अंदर आएंगे। फिर हम उनसे पूछेंगे भाई ये ग्रैंड ऑपरेशन करते क्यों हैं, क्या करते हैं। पहले से रिवील कर रहे हैं कि बुध के दिन जो है वो ये यहाँ पर मौजूद होंगे। अगले जो इस हफ्ते जो हफ्ता शुरू होगा उसके अंदर तीसरा जो रोज़ होगा मॉर्निंग शो का, उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि उनको यहाँ पर बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि भाई वाकई ग्रैंड ऑपरेशन होता भी है या सिर्फ एक ये सोशल मीडिया या टिकटॉक की जीनत है। बहरहाल अच्छी बातों से आगाज़ करते हैं, तो अच्छी अच्छी बातें सबसे पहले जो है वो अफशीन बताती हैं। और अच्छी बात आज की क्या है अफशीन, ज़रा सा बताएं। आज की अच्छी बात यह है बिलाल कि जो खामोशी है ना वो भी एक आवाज़ है, मतलब वो बहुत कुछ कह जाती है। ज़िंदगी की बहुत सारी मसरूफियत में आपने सुना होगा कि कोई भी शय को हम नज़रअंदाज कर देते हैं जो बज़ाहिर मामूली नज़र आती है, मगर दरअसल सबसे ज़्यादा गहराई रखती है, और वो है खामोशी। खामोशी जो ना बोलती है ना सुनाई देती है, मगर कभी कभी एक तूफान से ज़्यादा असर रखती है। आपने देखा है कुछ लोग आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, लेकिन जो उनकी खामोशी होती है ना वो उनके अल्फाज से ज़्यादा गहरी होती है, और वो फिर आपको जो है ना कहीं आपके बैक ऑफ माइंड आपके चलती रहती है कि यार व्हेन विल ही गोइंग टू रिस्पॉन्ड, कब उसका जवाब आएगा, या फिर आपके दिमाग में वो वसवसे आना शुरू हो जाते हो। मतलब उसकी खामोशी है, लेकिन आप 10 तरह की सोचे अपने दिमाग में लाएंगे। बिल्कुल। और खामोशी के बारे में कहा जाता है कि ये वो ज़बान है जो दिल बोलता है, आंखें समझती हैं और रूह सुन लेती है। बाज़ औक़ात इंसान के जज्बात हों, दर्द, मोहब्बत या सोच इतनी गहरी हो जाती है कि अल्फाज उनका बोझ नहीं उठा पाते हैं, तब खामोशी ही वो आवाज़ बन जाती है जो सब कुछ कह जाती है। अक्सर व बेशतर हमने ये देखा है कि बिना कहे दुनिया में हज़ारों ज़बानें मौजूद हैं, लाखों अल्फाज हैं, मगर फिर भी कभी कभी इंसान के जज्बात को बयान करने के लिए कोई ज़बान या लफ्ज़ काफ़ी नहीं होते हैं। और वही लम्हा होता है जब खामोशी ही वो ज़बान बन जाती है जो ना बोलती है मगर हर चीज़ कह जाती है। इंसान की खामोशी में एक कहानी छुपी होती है, एक एहसास होता है, एक पैगाम होता है जो हमें सब्र, हमदर्दी, मोहब्बत की दावत देता है। और किसी मजलूम की खामोशी की अगर बात की जाए ना तो एक ये ऐसी क़यामत लाती है जो जालिम को मिटा के रख देती है, और अक्सर बेबस अफराद की खामोशी उनके हालात की कहानी सुनाती हुई नज़र आती है हमें कि वो किस कदर परेशान है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि उस ज़बान को समझें और दूसरों के काम आए। बहुत प्यारी बात आपने कही है, खामोशी जो है वो एक क़यामत बर्पा कर देती है। कभी कभार लोग आपका इंतजार कर रहे होते हैं, आपके रिएक्शन का, लेकिन आप खामोश होकर सारी कहानी पलट देते हैं। उनको इंतजार रहता है कि ये सब्र की मार मारना, तो ये खामोशी की मार मारना, तो ये सबसे बड़ी ज़बान आपने देखा कि कोई इशू रेज होता है तो लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि उस शख्स का मौक़िफ़ नहीं आया, और खामोश है मतलब आप ये देखें ना कि ऐसे वक्त में जब बहुत ज़्यादा हर तरफ जाहिलियत हो और लोग शोर शराबा, चीख चिल्लाना या अपने मतलब बेइंतहा गुस्से की कोशिश करो, उसी में कोई खामोश शख्स आता है, वो जो है तहम्मुल से हर बात सुनता है, समझता है, आपका एकदम से रिएक्शन, माहौल ही चेंज हो जाता है। आप वो देखते हैं कि हाँ यार एकदम से वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर एक बंदा खामोशी से बात सुन रहा है तहम्मुल से, तो वो ज़रूर असर रखती है। बिल्कुल ऐसे कुछ टॉपिक स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारी स्टोरीज हैं, मुल्क भर में क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार की, जो कि वाशिंगटन DC पहुँच चुके हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख और सिफारत खाने के सीनियर हुक्काम ने भी उनका इस्तकबाल किया है। इसहाक़ डार दौरे अमरीका के दौरान आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे, और मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात को मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की जाएगी, खुसूसन ट्रेड, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ रखी जाएगी, और दोनों रहनुमा जो हैं वो बाहिमी दिलचस्पी और इलाक़ाई आलमी उमूर पर तबादला ख़याल करेंगे।
اسحاق ڈار اپنے دورہ واشنگٹن میں اس کے دوران معروف امریکی تھنک ٹینک دی اٹلانٹک کونسل میں بھی خطاب کریں گے، جہاں وہ پاکستان کا موقف، خطے کی صورتحال اور پاک امریکہ تعلقات کے مستقبل پر روشنی ڈالیں گے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ میٹ یہ اچھا ہے پاکستان امریکہ ریلیشنز کے لیے یہ میٹنگ اسحاق ڈار کی مارکو روبیو سے، اور وہ جو ڈسکشن ہوگی ٹریڈ پر اور بائی لیٹرل ریلیشنز پر، تو اس سے جو ہے تقویت ملتی ہے ہمارے ریلیشنز کو پاک یو ایس کے، اور آگے آنے والے مستقبل میں بھی اس کے بہت امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ جو ہے نا وہ بڑے عجیب و غریب سے رہے. کبھی ہم نے ڈو مور کی سیاست دیکھی، کبھی ہم نے نو مور کی سیاست دیکھی. اب ہم جو ہے وہ جس سچویشن کے اندر آ چکے ہیں، خاص طور پر پاکستان کا پلڑا بڑا بھاری ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت نو اف نو بٹ والی پالیسی یا ڈونٹ ٹیل ڈونٹ آسک والی پالیسی ہے کہ ہم اس وقت ون ون سچویشن میں رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو، چاہے وہ اسرائیل ایران کی جنگ کے اندر ہمارا کردار ہو. پاکستان نے اپنا آپ کو منوایا ہے، پاکستانی فوج نے پاکستانی عوام کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اور پاکستان کو ایک ایسی خطے میں حیثیت دی ہے کہ جس کی ڈونلڈ ٹرمپ بھی تعریف کر رہے ہیں. اچھا، اس وقت بہت ضروری ہے اس بات کو، اس کریڈٹ کو بھی دینا کہ پاکستان فوج کی بڑی ایک جو ہے وہ کاوشیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری ہوں، اسحاق ڈار ہوں، یا پھر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں، یہ بھی جو سفارتی سطح پر بڑا ایک انہوں نے کام کیا، بڑا ایک رول پلے کیا ہے، کیونکہ ہر فورم پہ جانا اور آواز اٹھانا، اور خاص طور پہ مودی سرکار کے حوالے سے بات کرنا، حقائق بیان کرنا، دیٹ واز این انٹرسٹنگ ٹاسک، اور ایک بڑا چیلنجنگ بھی تھا کہ کس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے. اسی کے ساتھ اور ہر جگہ پاکستان کے موقف کی تائید بھی کی گئی، اور ساتھ ہی جب انڈیا نے کوئی پروف اپنے پرووائڈ نہیں کیے تو ان کو وہاں پر، بلکہ بہت سارے فورمز پہ تو ان کو سنا ہی نہیں گیا، تو یہ پاکستان نے اپنے موقف کو پیش کر کے بلکہ ٹرمپ کی اگر بات کریں تو ٹرمپ نے اپنے ہی ایک جو ہے وہ خطاب تھا کہ پریس کانفرنس تھی، اس کے اندر یہ اعتراف کیا کہ بھئی 4 نہیں 5 ان کے ایئر کرافٹ کو جو ہے وہ گن ڈاؤن کیا ہے، شاٹ ڈاؤن کیا ہے. تو اب آپ نے دیکھا انڈیا کچھ خاموش سا ہو کے بیٹھ گیا، اب دم دبا کے، اور نہ اپنی ہزیمت سہ کر جو ہے نا، اب وہ پہلے تو بہت اچھل رہا تھا کہ نہیں، مطلب وہ کسی نہ کسی طرح الزام ثابت کرنے کی کوششوں میں تھا، لیکن اب جب دیکھا اس کو کہیں گھاس نہیں ملی تو بس اب وہ کچھ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے. یقیناً کچھ نہ کچھ منفی ہی پلاننگ کر رہا ہوگا پاکستان کے خلاف، لیکن انشاءاللہ پاکستان کی فوج جب تک کہ سلامت ہے اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ فوج کے شانہ بشانہ ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہونے دیں گے. بالکل ایسے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسلامی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ کے درمیان تعاون کے موضوع پر ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ اسلاموفوبیا عالمی سطح پر بڑھتا ہوا خطرہ ہے، جس کے سدباب کے لیے دنیا کو مشترکہ حکمت عملی اپنانا ہوگی. اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف اجتماعی اقدام ناگزیر ہے اور عالمی برادری کو اس حساس مسئلے پر عملی اقدامات کرنے ہوں گے. انہوں نے زور دیا کہ محفوظہ کشمیر کے مظلوم عوام کو ان کا بنیادی حق خود ارادی دیا جائے، جس کا وعدہ خود اقوام متحدہ کی قراردادوں میں موجود ہے. جبکہ نائب وزیر اعظم نے اجلاس کی صدارت کو پاکستان کے لیے اعزاز قرار دیتے ہوئے کہا کہ OIC اور اقوام متحدہ کے درمیان بڑھتا ہوا تعاون انسانیت کو درپیش بحرانوں سے نمٹنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ OIC نے نہ صرف مقبوضہ کشمیر بلکہ لیبیا، شام، افغانستان اور یمن سمیت دیگر شورش زدہ علاقوں میں بھی قیام امن کے لیے نمایاں کردار ادا کیا ہے. جبکہ اسحاق ڈار نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اس بات پر مکمل یقین رکھتا ہے کہ OIC کا اقوام متحدہ کے ساتھ تعلق مزید مضبوط اور بامعنی ہونا چاہیے. بالکل، یہ بھی بہت اچھی بات ہوئی ہے OIC کے پلیٹ فارم پر اسحاق ڈار نے ہی کی ہے، اور بہت اچھی طرح سے نمائندگی کریں اسحاق ڈار ہر فورم پہ جا کر، اور اپنا موقف پیش کریں اور پاکستان کا پازیٹیو امیج کو اجاگر کریں. بالکل. تحریک انصاف کے بانی کی کچھ حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ان کے بیٹوں نے بڑی ایک ہلچل مچا دی ہے. تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے دونوں بیٹے پاکستان آ رہے ہیں. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. علیمہ خان، سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر علی ظفر نے تصدیق کر دی ہے. تینوں رہنماؤں نے بتا دیا ہے کہ دونوں بیٹوں کی جیل میں جو قید والد ہیں ان سے ملاقات کا آئینی اور قانونی ان کا حق ہے، تو یہ ملاقات بھی متوقع ہے. اس حوالے سے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دونوں بیٹوں کی بانی سے ملاقات کے لیے باقاعدہ آئینی پیٹیشن دائر کی جا رہی ہے. علیمہ خان نے کہا ہے کہ جس نے گرفتار کرنا ہے کر لیں، وہ آ رہے ہیں. وہ کتنا عرصہ پاکستان میں رہیں گے، یا احتجاجی تحریک کی قیادت کریں گے، یا فوری کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ سب
یہ فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے. یعنی کہ ان کے بیٹے آ رہے ہیں تو علیمہ خان نے بتا دیا ہے پہلی سے کہ وہ جو آ رہے ہیں تو یہ نہیں پتا کہ وہ پاکستان میں کتنا عرصہ رہیں گے. احتجاجی تحریک کی قیادت بھی کر سکتے ہیں, مطلب وہ ایسا اپنے, کیونکہ اگر لیڈر پارٹی کے قید ہیں تو وہ ان کی جگہ سیکنڈ لیڈ لے کر کوئی احتجاجی تحریک بھی چلا سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے اندیا دے دیا ہے اس چیز کا. بالکل ایسا ہی. اچھا, بڑا ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ یہ جو دونوں بیٹے ہیں انہوں نے امریکہ کے اندر بڑی اہم شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں, اور وہ ملاقاتیں بڑی معنی خیز ہیں. وہ ملاقاتیں ایسے عام دنوں میں نہیں ہوتی ہیں پولیٹیشنز کی, تو اس کا مطلب ہے کہ پوری ایک سپورٹ لے کر امریکہ سے, اور امریکن جو اس وقت پاورفل پرسنالٹیز ہیں ان سے ایک سپورٹ لے کر یہ آنا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک پریشر بلٹ ہو سکے. اب اس سے ایک بڑا ایک غلط تاثر بھی جا رہا ہے. ایک طرف غلامی کا تاثر تھا, وہ سبوٹاش ہو گیا, پھر امریکی سازش تھی وہ سبوٹاش ہو گئی, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ یہ کہا گیا کہ جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے یا آرمی چیف بنتا ہے تو وہ امریکہ سے ہوتا ہوا آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مسمار ہوئی ہیں, سبوٹاش ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر اب یہ اسی ٹریک پر ہے. اپنی ہی تحریک کا جو موقف تھا اس کو یہاں پر نل اینڈ وائڈ کیا جا رہا ہے. امریکہ کی سپورٹ سے اگر یہاں پر آ کر اپنے کوئی تحریک چلاتے ہیں تو پھر ان کا جو پارٹی کا اپنا ہی جو بیان تھا, جو نیریٹو تھا, وہ نیریٹو ہی کل ہو گیا. اچھا, پی ٹی آئی کی میں ایک بات بتاؤں, نیریٹو آپ کا 15 دن سے زیادہ نہیں رہتا. کوئی بھی نیریٹو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو 15 دن سے زیادہ ان کا نیریٹو ہوتا نہیں ہے. اس کے بعد سب سے پہلی بات یہ کہ 90 دن کی کرپشن جو ان کے اپنے ہی دور حکومت میں 90 دن جب لوگوں نے کاؤنٹ کر لیے تو اس کے بعد پھر آپ کی وہ بیان وہ کہاں گیا. تو بات ایسی کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے اس وقت تو فوری طور پر اثر کر گئی, لیکن اس کے دورز کیا نتائج ہوں گے اس کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے. بالکل ایک ایسے ہی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. بالکل. اور مولانا صاحب کی واپس ایک انٹری ہو چکی ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں قبائلی عمائدین کے وفد نے شہباز شریف سے ملاقات کی. وزیر اعظم نے میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کا کوٹا بحال کرنے کا اعلان بھی کر دیا. اچھا, یہ بڑی سکسیسفل ملاقات رہی ہے. وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں جو ضم شدہ اضلاع کے قبائلی عمائدین کے وفد کو انہوں نے خوش آمدید کہا. جرگے میں خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے, علاقے کی تعمیر و ترقی پر بات ہوئی. قبائلی عمائدین نے کوٹا بحال کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا. صحیح بات ہے, اگر ان کو بھی کوٹا ملتا ہے اور وہ بھی اپنی کہیں نہ کہیں ریپرزنٹیشن شو کرتے ہیں یا ان کو تعلیمی اور جو روزگار ہے اس کے مواقع ملتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ خوشائن عمل ہے. تو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ضم شدہ اضلاع میں امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے. پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے تمام مکاتب فکر کے اکابرین کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بالکل. وزیر اعظم نے ضم شدہ اضلاع کے مسائل سے متعلق قائم کمیٹی میں بھی قبائلی عمائدین کو بھی نمائندگی دینے کی ہدایت کر دی ہے, اور کہا ہے کہ ضم شدہ قبائلی اضلاع کی بہتری کے لیے عمائدین کے ساتھ اس طرح کی مزید مشاورتی نشستیں بھی رکھی جائیں گی. یعنی مطلب آگے اور سیٹنگز ہونے والی ہیں. بالکل, سب کو مل کر ایک دوسرے کی سپورٹ سے چلنا چاہیے. کوئی بھی ایسی جماعت, ایسی کمیونٹی کو آئسولیٹڈ فیل نہیں ہونا چاہیے, اور ان کو بے شک مل جل کر آگے بڑھنا چاہیے, اور اسی میں ملک و قوم کی ترقی ہے. بالکل. اور خیبر پختونخوا کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کیونکہ بڑا ہاٹ ٹاپک بنا رہتا ہے خیبر پختونخوا, خاص طور پہ علی امین گنڈا پور کی وجہ سے. ہر کسی سے نہ کوئی کہیں نہ کہیں کانفلکٹ کریٹ کرتے ہیں, الجھنے کی ان کی ایک عادت ہے. ابھی بھی یہاں پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے درمیان ان کی لفظی جنگ ہوئی ہے. ایک طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبے میں کوئی آپریشن قبول نہیں ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ڈرون کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے صوبے کی پروٹیکشن کے لیے کہا کہ ڈرون کا استعمال نہیں ہونا چاہیے اور کوئی آپریشن نہیں ہونا چاہیے ان کے صوبے میں, لیکن اور جو گٹ طالبان کو ختم کرنا ہوگا یہ بات کہہ رہے ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ وفاقی حکومت صوبے میں کسی بھی کارروائی سے پہلے ہمیں اعتماد ملے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو جواب دیا, اور جواب دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل استعمال ہوں گے. ساتھ ہی وزیر داخلہ نے ایکس پر یہ سوال بھی اٹھایا کہ ایک اہم صوبائی عہدیدار ڈیرہ اسماعیل خان میں طالبان کو کتنے پیسے
ہر ماہ دیتا ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن, اور یہ مطلب بہت سارے سوالات جنم لیں گے اگر یہ سی ایم نہ ہوتے گنڈا پور صاحب, تو اب تک ان کو پتہ لگ چکا ہوتا کہ یہ کس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پر گڈ طالبان یا بیڈ طالبان کی بات نہیں ہے, جو دہشت گردی ہے اس کو سرکوبی ضروری ہے, اور اس کے لیے محسن نقوی کہہ رہے ہیں تمام تر وسائل کو بروکار لانا چاہتے ہیں. تو یہاں پر صوبے میں اگر کوئی کلین اپ آپریشن ہو رہا ہے تو اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو کی بات کرتے ہیں, جنہوں نے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونٹالوجی کا دورہ کیا ہے, اور اس موقع پر آصفہ بھٹو کا کہنا تھا کہ بچوں اور ماؤں کے لیے بلا تفریق اور مفت علاج کی فراہمی ایک فلاحی ریاست کی بنیاد ہے. اچھا, ایک بڑی اچھی اور خوشائن بات ہے, فرسٹ لیڈی ہیں اور پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیاست کے اندر بڑے عروج پر منظر عام پر آ چکی ہیں اور بڑی ساری چیزوں کو کر رہی ہیں. ایک طرف بلاول بھٹو زرداری ہیں, دوسری طرف آصفہ بھٹو زرداری ہیں. یہ دونوں ہی اپنی ایک اسٹرگلنگ فیز کے اندر ہیں, کیونکہ آگے جا کے بڑے منصب کے اوپر فائز ہونے کے لیے بھی جنگ لڑنی ہے. اور یہ ایک بڑا اچھا اسٹیپ تھا. اعظم بستی میں قائم مدر اینڈ چائلڈ کیئر اسپتال آمد پر وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے خیر مقدم کیا ہے, جبکہ خاتون اول نے مختلف وارڈز, ایمرجنسی, لیبر رومز, نیونٹالوجی یونٹس اور او پی ڈیز کا بھی تفصیلی معائنہ کیا ہے. جبکہ آصفہ بھٹو زرداری کورنگی میں واقع چلڈرن اسپتال بھی گئی تھیں. اچھا, انہوں نے یہاں پر بچوں کو عالمی معیار کے مطابق مفت علاج کی فراہمی پر خوشی کا اظہار کیا ہے. دیکھیں, یہ سندھ حکومت کام کر رہی ہے اسپتالوں میں, خصوصاً جیسے کہ ہم نے جو شو کیا تھا اس میں NICVD کی بات کی تھی. اسی طرح یہاں پر اور بھی اسپتال قائم کیے جا رہے ہیں جہاں پر مفت علاج کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے, اور یہاں پر والدین آ رہے ہیں, ان کے لیے مفت اور معیاری علاج کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اور سندھ حکومت کا شعبہ صحت پر فوکس قابل فخر ہے, یہ بات تو کہیں سے مطلب اس میں کوئی دو بالکل. اچھا, اس موقع پر وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچیو صاحبہ, میئر کراچی مرتضی وہاب اور دیگر حکومتی شخصیات بھی ان کی حملت. اوبیسلی ہونا تھا کہ پارٹی کی قیادت تو وہی کرتی ہے نا, لیکن اٹس اے گڈ سائن کہ پیپلز پارٹی کی اگر بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کا ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھا اسٹیپ ہے. اور بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں کہ یہ ہسپتالوں کی کیا حالت کی ہوئی ہے, اسکولز کی کیا حالت کی ہوئی ہے, لیکن NGO سیکٹر ہو جائے یا ہیلتھ سیکٹر ہو جائے, پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں چیزوں کو انویسٹ کر رہی ہے. بالکل نظر آ رہی ہیں چیزیں, بالکل نظر آ رہی ہیں, اور کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور لوگ مستفید ہو رہے ہیں, ان کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں. اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی. اچھا, کچھ حادثات کی بھی بات کر لیتے ہیں. حادثات کے اندر ایک ہم دیکھنے کی تیزی آ چکی ہے, خاص طور پر کراچی جیسے میٹروپولیٹن سٹی کے اندر, یعنی کہ شہر قائد میں جو پیش آنے والے مختلف حادثات ہیں اس میں 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, 2 زخمی ہو چکے ہیں مزید. اور یہ واقعہ ہوا ہے نیشنل ہائی وے پر ملیر کوٹ کے قریب. تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر. ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار محمد ارشاد موقع پر جاں بحق ہو گیا. پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈمپر کو تحویل میں لے کر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. لیاری کے قریب شاہ بزنجو چوک میں 40 سالہ عمران والنور محمد رہائشی عمارت کی چھت سے گر کر جان سے گیا. سپر ہائی وے کاٹھور پل پر نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے راہگیر آصف علی جاں بحق ہو گیا, اور پولیس نے دونوں واقعات کی تحقیقات شروع کر دی. اچھا, یہ بیسیکلی جو ٹریفک پولیس ہے نا, اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور اگر اوور اسپیڈنگ سے حادثات ہو رہے ہیں, جو 90% اوور اسپیڈنگ سے ہوتے ہیں, جب آپ سگنل توڑتے ہیں یا پھر اوور اسپیڈنگ آپ کی ہوتی ہے تو حادثہ رونما ہوتا ہی ہوتا ہے, چاہے وہ ہائی وے ہو, چاہے وہ سپر ہائی وے ہو, چاہے وہ آپ کا نیشنل ہائی وے ہو, یا آپ کی کوئی شاہراہ ہو, یا کوئی ایک چھوٹی سڑک ہو. جس طرح بتایا بھی آپ کو کہ ملیر میمن گوٹ میں بھی منگنی کی تقریب کے دوران اتفاقیہ فائرنگ سے بھی 55 سالہ محمد خان اور اس کا 25 سالہ بیٹا جو ہے وہ زخمی ہو گئے اور جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا. اچھا, یہ ہوائی فائرنگ بھی دیکھیں, ہوائی فائرنگ کے حوالے سے IG سندھ نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا, ایک نوٹس, کہ اگر ہوائی فائرنگ کی جائے گی اور کوئی شخص ادھر زخمی ہو جاتا ہے تو یہ اقدام قتل کی FIR کٹے گی, اور کوئی شخص اگر انتقال کر جاتا ہے تو یہ قتل کی FIR کٹے گی. وہ خول مل جاتے ہیں, تو اگر یہ پتہ چل جائے تو آپ کے لیے بڑا مشکل اور مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس کو ذرا سے گریز کریں. ہوائی فائرنگ شادی بیاہ کے اندر آپ انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہیں, لیکن وہ درد سر بن جاتے ہیں, قیامت برپا ہو جاتی ہے اسی گھر میں. گن کلچر ختم ہونا چاہیے. آگے بڑے بین الاقوامی خبریں شامل کریں. فرانس نے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی سمت ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. زبردست, مطلب فرانس کی جانب سے یہ سٹیپ لیا گیا ہے. صدر ایمانوئل میکرون نے اس فیصلے کا باضابطہ اعلان
सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में अपने खिताब में करने का इंदिया दिया है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के नाम एक ख़त में सोशल मीडिया पर जो कि शेयर किया गया है, फ्रांसीसी सदर ने वाज़ेह किया है कि पायदार और मुनसिफाना अमन के हुसूल के लिए रियासत फ़लस्तीन का क़याम नागुज़ीर है। ग्रेट। बिल्कुल, मैक्रोन का ये भी कहना था कि फ्रांस इस तारीखी और उसूली मौक़िफ़ की बुनियाद पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। सदर मैक्रोन ने कहा कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता को फौरी जंग बंदी, तमाम यरग़मालियों की रिहाई और गज़ा के अवाम के लिए बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद की अशद ज़रूरत है, जबकि उन्होंने मज़ीद कहा कि हमास को गैर मुसल्लह करना, गज़ा को महफूज बनाना और उसकी तामीर नौ के साथ साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही खित्ते का देरपा अमन जो है वो मेरे ख्याल में ये जो फ्रांस है, बरतानिया है, इस तरह के बहुत सारे दीगर ममालिक को मिलकर फ़लस्तीन को इस वक्त तस्लीम कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ जो है इसराइल को मतलब इसराइल को वार्न भी करना चाहिए। उनको चाहिए कि किसी तरह भी इसराइल को इससे बाज रखें। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर इसी की बात करें तो फ्रांसीसी सदर ने यह भी कहा कि फ्रांसीसी अवाम मशरिक़ वस्ता में अमन चाहते हैं और अब वक्त आ चुका है कि यूरोपीय और बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर ये साबित किया जाए कि अमन मुमकिन है। अच्छा, ये देर आयत दुरुस्त आयत, बड़ी देर कर दी, मेहरबान कर रहे हैं भाई, अच्छी बात है इसमें। लेकिन आप वो सारी चीजें, वो सारे स्ट्रक्चर जो गजा के अंदर आपने तबाही मचाई है, वो पूरा स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करेंगे, उस पूरी नेशन को वो चीजें प्रोवाइड कैसे करेंगे, उनके अपने रिश्तेदार, उनके अपने बच्चे, बूढ़े, माएँ बहनें, बेटियां, उनके नौजवान, वो कैसे लाके देंगे जो शहीद हो गए हैं। बिल्कुल ये चीज़ बड़ी देर हो चुकी है। वही बात ना कि इस वक्त फ़लस्तीन को आप तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन गज़ा में ऑलमोस्ट वाइप आउट हो चुका है, जेनोसाइड हुआ है और वहाँ पर इमारतें अब रिहाइश के काबिल नहीं रही हैं, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये कि देखें फिर भी आपने अगर एक्सेप्ट किया है फ़लस्तीन को, तो आई थिंक कि और दूसरे ममालिक को भी आगे आना चाहिए। मुनव्वर हुसैन इस वक्त हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद हैं, वो हमसे इसी पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर हुसैन। वालेकुम अस्सलाम। माहिर आलमी उमूर हैं मुनव्वर हुसैन, और ये पेशरफ सामने आई है कि जो इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांसीसी सदर, उन्होंने जो है फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया है और सितंबर में बाज़ाब्ता ख़त लिख के इसका ऐलान करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि बहुत देर से उन्होंने फैसला लिया है, लेकिन अच्छा फैसला है? या बिल्कुल आपने बजा फरमाया, और ये बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हो रही है यूरोपियन पॉलिटिक्स में। इससे ये दो तीन बातें जाहिर हो रही हैं। पहली बात तो ये कि यूरोप जो है उसका जो पर्सपेक्टिव है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स, मिडिल ईस्ट के ऊपर, वो अमेरिका से अब मुख्तलिफ हो रहा है। ठीक है। और इसी बेस के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि वी आर लिविंग इन अ 3 पोलर वर्ल्ड। सही। एक पोल जिसको अमेरिका लीड कर रहा है और उसके साथ इंडिया और इजराइल खड़े। जी। दूसरा पोल यूरोपियन यूनियन है, जिसके अंदर आप तो वाज़ेह तौर पे देख रहे हैं कि फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, गो के बरतानिया ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली अमेरिका के साथ खड़ा होता है, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव जरा डिफरेंट है। इससे पहले आपको याद होगा BBC 4 के ऊपर जो डेविड लेमी है, जो डिफेंस मिनिस्टर है बरतानिया के, उनका पर्सपेक्टिव भी जरा डिफरेंट था और वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे कि इजराइल ने जो हमला किया था ईरान के ऊपर। इसी तरीके से फ्रांस के जो मैक्रोन है प्रेसिडेंट, इन्होंने एक दफा नहीं G7 में भी इनके बयानात जरा मुख्तलिफ होते हुए हमें नजर आए। फिर आप देख रहे हैं कि स्पेन तो बहुत ज्यादा इस मसले के ऊपर खुल के आया, आयरलैंड खुल के आया, और यूरोप के अंदर कल भी मैं देख रहा था कि बेल्जियम में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है फलस्तीनियंस के हक में। अच्छा। तो यूरोप जरा मुख्तलिफ अंदाज से आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि नेतन्याहू वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल नॉर्म्स की। और दो ऐसी शख्सियात हैं इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, एक नरेंद्र मोदी और एक नेतन्याहू, जो ताकत में रहने के लिए दुनिया में हर किस्म के फसाद को करवाने के लिए तैयार है। नेतन्याहू का भी ये प्रॉब्लम है। आपने परसों एक खबर सुनी होगी, इजराइल में 70 साला खातून ने एक्सप्लोसिव के साथ नेतन्याहू पे हमला करने का प्लान बनाया हुआ था, जिसको इन्होंने फिर गिरफ्तार किया। इन्वेस्टिगेशन उसकी स्टिल चल रही है, उसको रिलीज कर दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है और गवर्नमेंट की इमारतों के सामने उसको न जाने की का हुक्म दिया गया है। इसी तरह से जो राइट विंग वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो इंस्टिगेट करती थी नेतन्याहू को जंग के लिए, जो जोशुआ की किताब के मुताबिक ये यकीन रखते हैं कि ये सारा इलाका उनका है, ये प्रॉमिस्ड लैंड है,
وہ بھی اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. تیسرا یہ کہ وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں اسرائیل کے اندر کہ بھائی آپ اتریں، بیکاز آپ حماس کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے مغویوں کو واپس نہیں لا رہے، آپ جنگ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے پاور میں رہنے کے لیے انہوں نے پہلے حماس سے جنگ کی، پھر حزب اللہ سے جنگ کی، پھر وہ حوثی یمنیوں کی طرف آگے بڑھے، وہاں سے نکلے تو شام پہ ٹوٹے، شام سے نکلے تو ایران پر، ایران سے نکلے تو پھر لیبنان پر، لیبنان سے اور اب شام، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے اوپر کمپارٹمنٹ جاری ہے. اور کل ان کی پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے جس میں ویسٹ بینک کو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ انیکس کرنے کی منظوری دے دی. تو اس کا مقصد تو پرماننٹ تو سولوشن نہیں ہے. اور اگر اس وقت فرانس، جو آپ جس طرح فرما رہی ہیں کہ فرانس کے صدر نے دیر کر دی لیکن اچھا فیصلہ ہے، دیکھیں بچا کیا ہے ریاست فلسطین کے اندر، آپ تسلیم بھی کریں گے وہ تو اسرائیل قبضہ کر چکا ہے، وہ تو غزہ کے اندر بھی بفر زون بنا رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ بینک کے اندر تو وہ کرسچنز کو بھی نہیں معافی دے رہے، ان کو بھی مار رہے ہیں، ان کی جو تاریخی چرچز ہیں ان کو بھی انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے اور ٹیمپل بنانے کی بھی منظوری دے دی ہے. تو اس سے ساری صورتحال کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت بیانات آ رہے ہیں، کیا وہ بیانات فلسطین کی جو قبضہ شدہ زمین ہے 1967 کی یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے مطابق جو پاکستان کا بھی اسٹانس ہے، وہ ان کو دلا پائیں گے؟ کیا اسرائیل اس سے پیچھے ہٹے گا؟ کیا اسرائیل گریٹر اسرائیل کا جو ان کا خواب ہے یا ان کا جو اسٹریٹجک پلان ہے، کیا اس کو ریورسل میں ڈالے گا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے. اگر اس میں یورپین یونین، فرانس کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا منور صاحب، ایک سوال ہے، آپ نے کہا یورپین پولیٹکس جو ہے وہ ایک نئی سمت پکڑ رہی ہے اور ایک پروان چڑھ رہی ہے. ڈو یو تھنک سو کہ یورپین پولیٹکس کا امپیکٹ ہوگا خاص طور پہ اسرائیل کے اوپر؟ اور اسی سوال کا دوسرا حصہ کہ جو کچھ ڈیمیج ہو چکا ہے غزہ کے اندر، جو اسٹرکچر تباہ کر دیا، لوگوں کو شہید کر دیا، سارا نظام دھرم برہم کر دیا، وہ دوبارہ سے انڈو کیا جا سکتا ہے کیا؟ یہی تو بنیادی سوال ہے، یہی تو میں اٹھا رہا ہوں کہ اس کو کس طرح کریں گے. بیکاز آپ کو یاد ہوگا کہ OIC اور عرب لیگ نے مل کر مصر کے اندر ایک پلان دیا ریکنسٹرکشن آف غزہ کا، اور وہ پلان تھا $53 بلین کا، جس میں انہوں نے کہا پہلے 3 سالوں کے اندر ہم وہاں پہ کیمپس لگائیں گے 2 ملین فلسطینینز کے لیے، راستے صاف کریں گے، ربلز کو ہٹائیں گے اور بنیادی چھوٹی موٹی سہولیات کا ہم بحالی کریں گے. پھر اگلے 3 سالوں میں مزید ہم 20 بلین لگائیں گے، اور جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم جو میجر وہاں پہ واٹر سپلائی ہے، الیکٹریسٹی ہے، ہاسپٹلز ہیں، ان کو ہم بنانا شروع کریں گے اور پرماننٹ ہاؤسنگ دیں گے 2 ملین فلسطینینز کو. اور تیسرے فیز کے اندر انہوں نے کہا 3 سالوں میں ہم 13 اور 15 بلین ڈالر سے جو میجر وہاں پہ انڈسٹری ہے، پورٹس ہیں، ایئرپورٹس ہیں، ان کو ہم بنائیں گے. اس کے بعد آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پلان آ گیا اور اسرائیل نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ایجپٹ نے اس میں ٹانگ اڑا دی اور وہ پلان جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. تو ریکنسٹرکٹ کس طرح سے کریں گے غزہ کو، فلسطینیز کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے، یہ بہت بڑا سوال ہے. پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہی سوال ہے کہ ان کے یہ پلانز جو ہیں، یہ جو ایک سافٹ اسٹانس ان کا سامنے آیا ہے، اس کو اسرائیل امپلیمنٹ بھی ہونے دے گا کہ نہیں؟ کیونکہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہی اپنا ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں، باقی یورپین ممالک تو صرف اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں اور اس پہ عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا. آگے دنیا میں امن کیا قائم ہوگا اس طرح سے؟ دیکھیں یہ جو امریکہ والا معاملہ ہے نا، یہ بھی ذرا میں ایکسپلین کر دوں. امریکہ کا پریزیڈنٹ اس وقت ڈائلیما کے اندر ہے، اور جب میں کہتا ہوں نا ڈائلیما یعنی مشکل حالات کے اندر ہے، آگے آگ اور پیچھے ایک پانی. طرف وہ نوبیل انعام کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو دوسری طرف اس کو اسرائیل کا ساتھ دینا پڑ رہا ہے. نہیں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو امریکہ میں الیکشن کمپین ہوتی ہے اس میں جوئش بزنس مین وہاں پہ پیسہ لگاتے ہیں، چاہے وہ ڈیموکریٹ پارٹی کا صدر ہو یا پھر ریپبلکن پارٹی کا صدر ہو. اس پہ بڑی اچھی کتاب لکھی ہے جان میشائمر، جو کہ نون ریئلسٹ پروفیسر ہے امریکہ کے، کہ جوئش لابی کتنی اسٹرانگ ہے امریکہ میں، ان کے میڈیا میں، ایجوکیشن میں، اکانومی کے اندر. تو اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے. لیکن آپ کو میں 3 ایسی ایگزامپلس بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو لگے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کو لانا چاہتے ہیں، مفادات اس کے پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ اسرائیل کے. پہلا آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، جس وقت حماس کے ساتھ انہوں نے نیگوشیٹ کیا تھرو اپنے ایڈوائزر وٹکاف کے، وہ جو بڑے قریبی بزنس مین ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، اسٹیو وٹکاف نے نیگوشیٹ کیا حماس کے ساتھ اور اپنا مغزی چھڑا کے آئے اور اسرائیل کا مغزی نہیں چھڑایا، جس پہ
نیتن یاہو نے ناراضی کا اظہار کیا. اس کے بعد جب یمنیوں نے حملہ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا, اور پھر اس کے ریئیکشن میں حملہ کیا امریکنز نے بھی, تو وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ جو نیگوشیٹ ہوا یمنیوں کے ساتھ, اس میں امریکہ نے کہا کہ ہماری شپمنٹ پہ آپ اٹیک نہیں کریں گے, ہم آپ پہ نہیں کریں گے. انہوں نے یہ شرط نہیں رکھی کہ آپ اسرائیلی شپمنٹ پہ بھی حملہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بہرحال بہت شکریہ منور حسین پنور صاحب آپ کے تجزیے کا. اور آگے بڑھتے ہیں. افشین, اگر میں آپ کو 1,20,00,000 کا, تو کیا آپ اس کو کیری کر کے گھومیں گی کراچی کی سڑکوں پر؟ نہیں, کراچی کی سڑکوں پر تو ایسا بیگ تو بہت زیادہ مطلب سب کی نظروں میں آ جائے گا. آپ کو یہ جو خبر ہے نا, بڑی انٹرسٹنگ سی خبر ابھی ہم دے رہے ہیں آپ کو, کہ فیشن کی دنیا میں جو نئی جدت آتی رہتی ہے, اور کچھ ایسے فیشن بھی آتے ہیں جو اپنے منفرد انداز میں سب کا دل مو لیتے ہیں اور شہرت حاصل کر لیتے ہیں. اگر انٹرنیشنل برانڈز کی بات کی جائے تو کئی عالمی برانڈز نت نئے انداز متعارف کراتے رہتے ہیں, اور اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے فرانسیسی فیشن کمپنی لوئی ویٹان نے اپنے مہنگے اور انوکھے ڈیزائنز کی پہچان کو برقرار رکھتے ہوئے ایک نیا ہینڈ بیگ متعارف کرایا ہے جو رکشے کی ڈیزائن پر مبنی ہے. بالکل, اس ہینڈ بیگ کی قیمت 1,20,00,000 رکھی گئی ہے, اور یہ بیگ خاص طور پر دولت مند فیشن شائقین کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا. 150 سال پرانی یہ کمپنی لوئی ویٹان, جو کہ جون کے اختتام پر کئی نئے فیشن آئٹم سامنے لائی, جن میں جوتے, کپڑے, کیپس اور مختلف ڈیزائن کے ہینڈ بیگز بھی شامل تھے. ان میں سب سے زیادہ توجہ حاصل کرنے والا بیگ رکشہ نما ہینڈ بیگ تھا, جو ظاہری طور پر مکمل رکشے جیسا دکھائی دیتا ہے. اس کی بیرونی حصے میں رکشے کی ویلز اور فرنٹ شیشہ بھی نہایت باریکی سے ڈیزائن کیا گیا, جبکہ اندرونی حصے میں ایک سے زائد جو ہے وہ خانے موجود ہیں. بیگ پر لوئی ویٹان کا تاریخی لوگو نمایاں انداز میں موجود بھی ہے, جو اس کی قیمت اور وقت کو بھی مزید بڑھاتا ہے. اس منفرد اور مہنگے ہینڈ بیگ کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو چکی ہیں, جہاں صارفین کی جانب سے دلچسپ اور متضاد رد عمل دیکھنے کو بھی مل رہا ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ ہمارے یہاں جو رکشے وغیرہ چلتے ہیں اس کا ڈیزائن انہوں نے بنا کر, اور 1,20,00,000 کا یہ بیگ. اس طرح کی جو فیشن ہوتا ہے نا, وہ کہیں تو ان کے کریٹیوٹی پر لوگ مطلب برش کرتے ہیں, اور کہیں طنزیہ تبصرے بھی کرتے ہیں کہ لگژری کی انتہا ہے. لوئی ویٹان ایک بار پھر اپنے منفرد اور پرتعیش انداز کی بدولت دنیا بھر میں خبروں کی زینت بن چکا ہے, اور اس بار رکشے کو اپنا برانڈ اور ڈیزائن بنا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہر چیز کو ایک کامیاب پلاننگ سے فیشن کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. 1,20,00,000 کا رکشہ تو خیر نہیں ہم نے آج تک دیکھا, لیکن اس رکشے کی مد میں ہم نے یہ ہینڈ بیگ دیکھ لیا ہے. تو اگر جس کے پاس یہ ہینڈ بیگ ہو تو یہ گاڑیوں سے زیادہ مہنگا ہینڈ بیگ ہے. بہرحال یہ میرے خیال میں وہی ایلیٹ کلاس ہی افورڈ کر سکتی ہے اس طرح کے فیشن بھی, اور جس کو بھی ذرا میڈیا ہائی لائٹس پہ آنے کا شوق ہوگا وہ یہ بیگ لٹکا لے گا. اور میرے خیال میں یہ عام لوگوں کے لیے تو بس ایک مذائقہ خیز ہی. بہرحال ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے کچھ کرمنل کیسز کے حوالے سے بات کریں گے, اور خواتین کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے اس کے بعد ان کو لیگل اسسٹنسی کیسے چاہیے ہوتی ہے اور کس طرح سے حاصل کر سکتی ہیں, وہ تمام چیزیں ہم ذرا ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.